अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे तलहा। आज मैं आपके लिए नावल कैद इश्क लाई हूँ, जिसको तहरीर किया है यमन एवा ने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। खानज़ादा की ज़िद ख़त्म नहीं हुई ना? खाना लगाती ज़रशे से उन्होंने पूछा। वो नफ़ी में सर हिला गई। खान यूसुफ 3 दिन से अपनी बात पर कायम थे और आज तीसरा दिन था जब खानज़ादा भी अपनी ज़िद पर कायम इनके सामने नहीं आया था। आखिर इनकी ही अना टूटी, इसे देखे बिना रह नहीं सकते थे और वो सामने ना आकर खूब सज़ा दे रहा था। आगा जान, लाला की तबीयत भी ठीक नहीं है, ज़रशे ने उदासी से बताया तो वो बेचैनी से खड़े हो गई। बिना रुके उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। सामने वो बिस्तर पर आंखें बंद किए सो रहा था। खानी बेगम सरहाने बैठी थी। खान आजिर भी बेड पर इसके पास बैठे थे। सब ही आ जा रहे थे। एक लाइल्म थे तो खान यूसुफ। वो इसे देखकर तड़प गए। क्या हुआ मेरे खान को? ऐसे क्यों लेटा है? परेशानी से आगे बढ़कर इसका चेहरा थामा, जो बुखार की हिद्दत से गर्म था। खानी बेगम ने हटकर इन्हें जगह दी तो वो वहीं बैठ गई। बुखार है इतना? हॉस्पिटल ले जाना था, डॉक्टर को दिखाया? मुझे क्यों नहीं बताया पहले? खान यूसुफ ने घूर कर बेटे को देखा था जो गड़बड़ा गए। यावर ले आया था डॉक्टर को, मेडिसिन दी है, कल हुआ था बुखार, मैं आपको बताने वाला था, इसी ने मना कर दिया। खान नाजिर ने इनके पहलू में पड़े बिगड़े खानजादे का बताया तो वो बेचारगी से लब भींच गई। अब तो काफ़ी बेहतर है आगा जान, रात सारी बुरी तरह जलता रहा बुखार से, मैं भी बताना चाहती थी पर। खानी बेगम ने भी बात अधूरी छोड़कर बेटे को देखा तो वो समझ गई। देखो, ज़िंदगी में पहली मर्तबा कोई फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहा हूँ तो इसकी अना की अमारत मुझसे भी बड़ी निकल आई। कैसी हालत कर ली है। खान यूसुफ ने इसके बाल संवारते हुए बेबसी से इसे देखा। गुलजान यखनी बनाकर कमरे में लाई तो इसे जगाकर सहारा देते बिठाया गया। ज़रा संभल कर बैठते ही वो खान यूसुफ को देखकर मुंह बना गया, जिस पर उसे घूर कर रह गए। इनसे कहीं जाकर शादी की तैयारी करें, मेरे पास बैठकर अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? वो खानी बेगम को देखकर बोलता उन तक अपना पैगाम पहुंचा रहा था। नहीं करता शादी तुम्हारी, ठीक हो जाओ बस, उससे नहीं करनी तो ना सही, मगर जल्दी शादी करनी होगी। मुझे तुमसे अपना वारिस चाहिए, तुम्हारा बेटा देखकर मरना चाहता हूँ। वो इसके गिर्द बाजू फैलाकर हार मानते हुए बोल रहे थे। इसके लबों पर सुकून भरी मुस्कुराहट मचल उठी। नज़र उठाकर अपने आगा जान को देखा तो वो इसे खुद से लिपटा गए। हरा देते हो अपने आगा जान को? बूढ़े आगा जान को इस तरह तकलीफ देकर खुशी मिलती है क्या? वो भी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। आगा जान, मैं बस जल्दी से शादी करके आपको खुशी दूंगा। मुझे माफ़ कर दें यार, इस बार बहुत मजबूर होकर ये सब किया है। इनके गिर्द बाजू लपेटकर सीने पर सर टिकाता जैसे वो लाड से बोला था। खान यूसुफ की सारी नाराज़गी और जिद भाप बनकर गायब हो गई। अपनी आने की बात पर वो मुंह खोलकर बैठी थी। मेरी शादी? यूँ अचानक नहीं यानी, प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे डिग्री ही कंप्लीट करने दें। परिहान का सांस उखड़ने लगा। अचानक ही मिसेस शाइस्ता ने शादी का शोशा छोड़ दिया था। हानो, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। तुम्हारे अंकल ने कहा है शायद तुम्हारे इनलाज को जल्दी है। आनी ने फिक्रमंदी से इसे देखा। वो जानती थी अभी परिहान शादी के लिए तैयार नहीं है। पूर्वा की अलग रोहासी शक्ल बन गई थी। वो भर आई आंखों से परिहान को तकती जा रही थी। परिहान को इसकी फिक्र सताने लगी। ना वो आनी की आदत थी, ना ही परिहान के बगैर रहने की आदत थी इसे। आनी को मजीद कुछ कहे बिना इसने मिस्टर वकार का इंतज़ार करना बेहतर समझा। वो शाम को आए तो परिहान इनके सर पर पहुंच गई। अंकल, अभी शादी की क्या जल्दी है? मेरी डिग्री कंप्लीट होने दें, ये बात तो पहले ही तय थी। वो परिहान की बात पर चौंक कर उसे देखने लगी। बेटा, मैं तो खुद उनसे ये बात कर चुका हूँ। वो लोग वजीद हैं, तुम्हारी स्टडीज़ का भी कहा है। लड़के का कहना है बाद में पढ़ने से कोई मना नहीं करेगा। उनकी बात पर परिहान का दिमाग घूमने लगा। कितने झूठे लोग थे। रिश्ता तय करते वक्त ऐसा कुछ नहीं तय हुआ था, फिर अब ये तब्दीली क्यों? मम्मा की ज़िंदगी में इतने वादे लिए और अब मुकर गए। उनसे पहले यही तय हुआ था कि मेरी स्टडीज़ के दरमियान शादी की डिमांड नहीं की जाएगी। फिर पहले की तो बात और थी। अब पूर्वा को छोड़कर नहीं जा सकती। इसका कॉलेज कंप्लीट होगा, तब तक मेरी डिग्री भी डन हो जाएगी, तब शादी कर सकती हैं। वो बिना रुके बोलती जा रही थी। इसे अचानक शादी की अभी तक कोई समझ नहीं आ रही थी। क्यों बैठे बिठाए शादी का शौक चढ़ गया था इन लोगों को। वकार साहब बात करेंगे, ये मुमकिन नहीं, अभी मुनासिब उम्र भी नहीं इसकी। पूर्वा मेरी आदि नहीं है, वो माँ के बगैर बाद परियान से ही अटैच है, अभी स्कूल गोइंग है, कुछ वक्त चाहिए।
سب سے بڑھ کر جو بات طے تھی اس پر قائم رہنا چاہیے ان کو۔ شگفتہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ شائستہ میں بات کر چکا ہوں، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو بالکل ہی انکار کر دیتا۔ لڑکے کو ہی جلدی ہے، یہ ان کی امانت ہے اور ان کی ماں نے رشتہ طے کیا تھا، اس لیے میں یہ رشتہ ختم بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر پریہان چاہے تو میں ان سے دو ٹوک بات کر لوں گا۔ اگر ان لوگوں کو اتنی ہی جلدی ہے تو کہیں اور کر لے، ہم معذرت کر لیتے ہیں۔ کیا کہتی ہو پریہان بیٹا؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ سوالیہ نظروں سے پریہان کو دیکھا تو وہ متذبذب سی لب کچلنے لگی۔ اسے یاد تھا یہ رشتہ طے کر کے اس کی ماں بہت خوش تھی، اب وہ ان کا طے کیا رشتہ جھٹکے سے کیسے توڑ دے؟ میں ایک بار بات کروں گی، سمجھاؤں گی ان کو، اگر نہ سمجھے تو ہانو سوچ لو، کوئی زبردستی نہیں، اگر دل نہیں مان رہا تو ہم ان کو ایکسکیوز کر لیں گے۔ آنے کی بات پر وہ الجھن زدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ حل آسان تو تھا، مگر اسے لگا جیسے وہ یہ منمانی کر کے اپنی ماں کو ناراض کر بیٹھے گی۔ میں پریسا آپی سے مشورہ کروں گی، پھر آپ کو بتا دوں گی کیا کرنا ہے۔ وہ سنجیدگی کہتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ عجیب ٹینشن سی سوار ہو گئی تھی، اپنے منگیتر پر غصہ آنے لگا جو بیٹھے بٹھائے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ اس کا نمبر دیکھتی سوچ میں گم تھی، دل چاہا اسی کو کال کر کے منع کر دے، مگر سر جھٹک دیا۔ کبھی بات نہیں کی تھی، جانے کیسا انسان ہو، ایسا نہ ہو اس بات کو انا کا مسئلہ بنا دے۔ کمرے میں سامنے بیڈ پر پوروا بچوں کی طرح پورا بیگ پھیلائے منہ پھلا کر اپنی بکس پر جھکی ہوئی تھی، صاف صاف ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ سنو پری، کیا تم نے میرا ٹویٹی دیکھا ہے کہیں؟ چھوٹا سا کیوٹ سا بیبی فیس، پنک پنک اور پھولی ہوئی گالوں والا۔ پریہان شرارت سے مسکراتی اس کے پاس بیٹھ کر بولی تو وہ منہ بگاڑ گئی۔ اگر آپ نے شادی کی تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، یہ بال بھی کٹوا دوں گی اپیا، اسٹڈیز بھی نہیں کروں گی۔ وہ انگلی اٹھائے دھمکا رہی تھی۔ پری میں خود کہاں چاہتی ہوں، تو پریشان مت ہو، تمہیں ابھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے پریسا آپی سے مشورہ کرنا ہے۔ وہ اس کے پھولے ہوئے گال چوم کر تسلی دے رہی تھی۔ اس کے وعدے پر وہ خوش ہو گئی، اس کے پاس بیٹھ کر اس کو پڑھاتی رہی۔ جب فری ہوئی تو پریسا کو کال ملائی۔ پوروا کو پرسکون کر چکی تھی، مگر خود اب بھی پریشان تھی۔ کال ملتے ہی اس نے پریسا کو سب بتا دیا۔ ہانو، بالکل غلطی مت کرنا انکار کی، مما نے اگر تمہارے لیے ان کو چنا تھا تو کوئی بات ہوگی۔ مجھے بھی بہت شکوہ رہتا تھا میری جلدی شادی کیوں کی، مگر اب آفان جیسے میری کیئر کرتے ہیں۔ میری اسٹڈیز کمپلیٹ کروائی، میں نے جاب بھی کی، اور جب جاب چھوڑی تو اپنی مرضی سے، کبھی کوئی برڈن نہیں ڈالا گیا۔ ہاں، اگر وہ لوگ جلدی کرنا چاہتے ہیں، اگر لڑکا سیٹل ہو چکا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو کر لو، اس میں اتنی کوئی غلط بات نہیں ہے، پریسا نے قدرے سختی اور سنجیدگی سے سمجھایا۔ پریہان جیسے پھنس کر رہ گئی تھی، مگر پوروا آپ جانتی ہیں وہ اپسیٹ ہو جائے گی۔ پریہان نے پوروا کا سوچ کر فکرمندی سے کہا، پوروا عادی ہے اور عادتیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ وہ نیکسٹ ایئر کالج چلی جائے گی، اس کی بھی شادی کرنی ہے کبھی، اس کی عادت بدلو، آنی ہے نا اس کے پاس۔ انفیکٹ میں سوچ رہی ہوں پوروا کو اپنے پاس بلوا لوں گی، وہ بتا رہی تھی اس کے فائنل 2 منتھ کے بعد ہیں، اس کا کالج یہیں سٹارٹ کرواؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ پریسا نے اسے اطمینان دلایا۔ پوروا کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلہ تھا۔ جی ہے تو ٹھیک، لیکن وہ مان بھی جائے تو اچھا ہے۔ پریہان کو کچھ نہ کچھ اندازہ تھا ہی کہ پوروا یہ بات نہیں مانے گی۔ وہ پریہان کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں بھی بہن ہوں، کیوں نہیں مانے گی؟ میں تم دونوں کو بلوانا چاہتی تھی، مگر آنی نہیں مانی۔ اب پوروا کو اکیلا نہیں رہنا تو کوئی بات نہیں، یہاں دل لگ ہی جائے گا، کیف اور افرا کے ساتھ بہل جائے گی۔ پریسا نے اپنے بچوں کا حوالہ دیا تو وہ مسکرائی۔ پوروا کو سمجھانا مشکل تھا، مگر وہ مل کر سمجھا لیتے۔ اسے اپنی ڈگری کا غم ستا رہا تھا، اور وہ پریسا نے صاف الفاظ میں سمجھا دیا کہ وہ انکار نہ کرے۔ اس کو لگتا تھا ان کی ماں کا فیصلہ صحیح ہے، مگر پریہان کے دل میں گرہ سی لگ گئی تھی۔ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ تو آنے والا وقت بتاتا، مگر یہ جلد بازی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی اسے۔ آفریدی حویلی میں اس وقت خان یوسف کے کمرے میں سب بڑے جمع تھے، سب پریشان تھے، اور وجہ ایک طرف سنگل سفر پر بیٹھا وہ دراز قد لڑکا تھا جو سب کو نظر انداز کیے سکون سے بیٹھا تھا۔ وہ لوگ ہتھے سے اکھڑ گئے، یہ رشتہ کوئی آج کل کا تھوڑی ہے جو معذرت کریں اور وہ مان جائیں۔ خان حضر خفت زدہ سے بتا رہے تھے، خانزادہ کے انکار پر وہ بڑے بھائی خان زوار کے ساتھ گئے تھے معذرت کرنے۔ وہاں سارا معاملہ جان کر بات جھگڑے تک پہنچ گئی تھی۔ ان لوگوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، مگر خانزادہ اپنی بات پر جم چکا تھا۔ خان یوسف تو اس انکار کے بعد سے ہی چپ ہو گئے تھے۔ ان کے پرانے دوست کی پوتی تھی وہ لڑکی، برسوں پرانی دوستی تھی، برسوں سے رشتہ داری جیسا حساب رہا تھا،
مگر اب خانزادہ کی ضد نے سب کچھ الٹ پلٹ دیا تھا۔ اب شاید یہ دوستی بھی دشمنی میں بدل جانے والی تھی۔ میں کیسے سامنا کروں مہروز خان کا؟ ان کی بچی اس گھر کے لیے بیٹھی رہی اور اب خان یوسف نے بولتے ہوئے خانزادہ کو دیکھا جو اب بھی سکون سے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے موبائل پر مصروف تھا۔ سب اسی کو سنوایا جا رہا تھا کہ شاید وہ کچھ احساس کر لے، مگر اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ دانت پیستے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ان سے بات کرتے خانزادہ نہیں مان رہا تو کیا ہوا، وہ اس گھر کی ہی بہو بنے گی۔ ہم اسے یہ بات بھی کر چکے ہم، حالانکہ یہ بھی رسک تھا، مگر یہ بات بھی کی۔ وہ لوگ نہیں مانے آغا جان، لڑکی مذاق تھوڑی ہے۔ خانزادہ کو ہی منانے کا کہا ہے، معذرت سننے کو تیار نہیں۔ خان زوار ان کی بات درمیان میں ہی مکمل کر گئے۔ سب کی نظریں بار بار اس پر اٹھ رہی تھیں جو انسنی کیے مصروف بیٹھا تھا۔ اچانک سر اٹھا کر دیکھا۔ میری بات سنیں، یہ آپ مجھے ایسی نظروں سے نہ دیکھیں آغا جان، آپ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں، اب اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی۔ ان سب کی فریادی نظروں سے چونک کر وہ خان یوسف سے بولا، کوئی شرم نام کی چیز بچی ہے؟ تم میں یہ سب بیچ کر کھا گئے ہو، میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا اور تمہیں اب بھی اپنی پرواہ ہے۔ کیا کمی ہے لڑکی میں آخر؟ خان یوسف بھڑک اٹھے تھے۔ ناٹ اگین یار، 3 دن بخار سے مرنے والا ہو رہا تھا تو پورا گھر مجھ پر ایسے نظر ٹکا کر بیٹھا رہا جیسے ہر حکم مانا جائے گا۔ اب پھر سے مزاج بدل گئے؟ وہ ضد ہو کر موبائل بند کرتا سائڈ پر پٹک کر رکھ گیا۔ تو ہم نے احساس کیا تمہارا، بیٹا ایک بار سوچ تو لو، ہمارے خاندان میں آج تک اس طرح نہیں ہوا۔ وہ تمہارے نام پر بیٹھی رہی ہے اب تک، اگر یہاں نہ ہوا تو بیٹھی رہ جائے گی۔ کچھ خیال کرو، تمہاری بھی بہنیں ہیں۔ خان آصف بیجارگی سے بولتے اسے سمجھانے لگے۔ کچھ دن سکون کے میسر آئے تھے، ان لوگوں کے انکار کے باوجود ڈھٹائی پر پھر سے وہی ٹاپک اور وہی زبردستی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ خان ان کو سمجھائیں، زبردستی لے بھی آئیں تو کیا لڑکی خوش رہے گی؟ کیوں اسے فورس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ خانی بیگم نے اسے دیکھ کر جلدی سے طرفداری کی۔ مشکل سے ہی تو سیٹ ہوا تھا وہ۔ آف کورس یہی بات رشتہ مجھ سے پوچھ کر کرنا چاہیے تھا۔ پوری زندگی کا سوال ہے آغا جان، میں کیسے انچاہی لڑکی کے ساتھ پوری لائف گزار لوں؟ لائف پارٹنر کے لیے نو کمپرومائز پلیز۔ وہ ایک بار پھر سے وہی التجا دہراتا اندر سے بری طرح جھنجھلا اٹھا تھا۔ خان یوسف نے سرد آہ بھر کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اس سب سے تنگ ہو رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید بحث کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ ان کی عزت رکھنے کے لیے بھی یہ ساری عمر کے لیے سردردی نہیں پال سکتا تھا۔ خان یوسف جانتے تھے وہ ضدی ہے اور صرف اپنی خوشی پر ہی قائم رہے گا، تبھی خاموش رہے۔ اور اس بار پھر سے وہی غلطی نہیں دہرائیے گا، صرف انکار کریں، میری جگہ کسی اور کو بنا پوچھے بنا بتائے پیش نہیں کیجیے گا۔ وہ رک کر خان یوسف سے بولا تو وہ ناراضگی سے رخ پھیر گئے۔ اسے برا لگا تھا انہیں ناراض کرنا، مگر اس بار وہ مجبور تھا۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں جاتا زرشے اور پلوشے کو بلوایا۔ ڈریسنگ سے ڈرا سے انویلپ نکالا جس میں ایڈمیشن فارمز تھے۔ جی لالا، آپ نے بلوایا؟ پلوشے ہمیشہ کی طرح پرجوش چہکتی آواز میں بولتی دھب سے صوفہ پر اس کے پاس بیٹھی، جبکہ زرشے جھجک کر کچھ فاصلہ پر رک سی گئی۔ زرشے، وہاں کیوں رک گئی ہو؟ یہاں آؤ۔ وہ آگے ہوتا اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے اپنے پاس بٹھا گیا۔ اسے وہ جتنی پیاری تھی اتنا ہی وہ دور دور ہوتی تھی۔ یہ ایڈمیشن فارمز ہیں، فل کرو، اب تم دونوں یوں نہیں جاؤ گی، میں آغا جان سے بات کر چکا ہوں، مگر مجھے رزلٹ بہت اچھا چاہیے، جیسے درخشان اور دریا کا ہوتا ہے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے خان زوار کی بیٹیوں کا حوالہ دے کر بولا، جو ہاسٹل میں رہ کر پڑھتی تھیں اور کبھی کبھی ویکینڈ پر گھر آتی تھیں۔ وہ دونوں ذہین تھیں، درخشاں انجینئرنگ اور دریا میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ثنا بیگم کی بڑی بیٹی کی شادی تو یاور خان سے کر دی گئی تھی، مگر چھوٹی بیٹیوں کے لیے وہ ڈٹ گئی اور شہر پڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ آغا جان خاموش ہو گئے اور اب وہ کالج سے فارغ ہو چکی پلوشہ اور زرشے کی شادیاں کرنا چاہتے تھے، مگر خانزادہ ان کا شوق دیکھ کر انہیں پڑھانا چاہتا تھا۔ ایک ساتھ دو فیصلوں میں مخالفت کرنے پر خان یوسف اس سے ناراض تھے، مگر وہ بضد تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے بعد بدلہ میں آغا جان اسے سرداری سونپیں گے، جس پر انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر ان دونوں کو دیکھا جو خوش بیٹھی فارمز دیکھ رہی تھیں۔ وہ مسکرایا۔ نہ وہ اپنی زندگی کو خاندانی فیصلوں کی نظر کر سکتا تھا، نہ ہی اپنی بہنوں کو۔ وہ نہیں جان پایا اس کے اس فیصلہ پر آغا جان کیوں خاموش ہوئے، وہ کیا سوچ چکے تھے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ فولڈر فائل سینے سے لگائے باہر آئی، تھکن سے سر درد کر رہا تھا۔ پچھلے 3 دن سے گروپ پروجیکٹ میں اس کا سونا اور کھانا پینا تک ڈسٹرب ہوا تھا۔ بیزار چہرہ لیے ابھی موبائل نکال کر ڈرائیور کو کال کرنے ہی والی تھی
جب اچانک عیسیٰ سامنے آن رکا، چہرے کی بیزاری تیزی سے حیرت میں بدل لی تھی۔ کافی پلانی تھی نا تم نے، کب پلاؤ گی؟ مکرنے نہیں دوں گا، آج پلاؤ کافی۔ عیسیٰ کی حکم دینے جیسی فرمائش پر وہ کچھ پل تو سمجھ نہیں پائی اس کی بات۔ اچانک ہی وہ پرانے دوستوں جیسا رویہ اپنا گیا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ میں نہیں مکری، آپ بزی تھے اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا، وضاحت دیتی بمشکل خوشی سے پھٹتی آواز سنبھال کر بولی۔ ایسا لگتا تھا اس پر خاص مہربانی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے۔ سامنے کھڑا وہ شخص اس کے مزاج کو یکدم بدلنے میں ماہر تھا۔ اسے لگا ساری تھکن اور بیزاری ہوا ہو گئی ہے۔ عیسیٰ کا فریش مسکراتا چہرہ عجیب سے احساس میں مبتلا کر گیا تھا۔ جسے بس دور سے دیکھ کر خوشی ہوتی تھی وہ اب پاس آ کر بات کرتا تھا۔ عیسیٰ نے اسے دیوانہ وار خود کو تکتے پا کر ابرو چڑھائے۔ وہ جلدی سے سنبھل کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے ہم قدم چلنے کا احساس اتنا خوشگوار تھا کہ اس کا بس چلتا تو ساری زندگی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر قدم سے قدم ملائے چلتی رہتی۔ خود کو لکی سمجھو کہ عیسیٰ خان تمہارے ساتھ کافی پیے گا، میں یہ موقع سب کو نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ چلتا وہ خود پسندی سے جدا کر بولا۔ عائرہ نے مسکراہٹ دبا کر سر ہلایا۔ اس سے پوچھنا چاہتی تھی یہ خاص مہربانی کیوں کر رہا ہے، مگر ڈر تھا وہ برا نہ مان جائے۔ وہ ساتھ تھا یہی بہت تھا۔ اسے رکنے کا اشارہ کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ رنگ ٹون پر موبائل نکال کر دیکھا، انجان نمبر تھا۔ وہ رک گیا۔ زیادہ تر وہ انجان نمبرز کال اگنور کرتا تھا، مگر اس مسلسل آتی کال کو اٹینڈ کر گیا۔ عیسیٰ، مدھم پکار پر اس کے آگے بڑھتے قدم پتھر ہو گئے۔ ساکت سا اپنی جگہ جم گیا، یعنی کتنے وقت بعد یہ آواز سن رہا تھا وہ۔ عیسیٰ کیسے ہو؟ پلیز بات کرو مجھ سے۔ وہ جو مجسم بے جان سا ہو گیا تھا، اس جملہ پر دل بے یقینی سے دھڑک اٹھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اور آپ کہاں ہیں؟ آپ واپس آ جائیں پلیز، اور کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ وہ ایکسائٹڈ ہوتا ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، یوں جیسے ذرا رکا تو دیر ہو جائے گی۔ آنکھیں یکدم بھر آئی تھیں، ایک ساتھ خوشی اور بے بسی محسوس کر رہا تھا وہ۔ ابھی نہیں، بس اس سے کہو میری کال اٹینڈ کرے۔ اداس مدھم آواز اور دل گرفتہ جملہ۔ اس التجا پر عیسیٰ کو لگا کسی نے دل چیر کر رکھ دیا ہو۔ تو آج بھی ان کے لیے ہی کال کی مجھے؟ میری ضرورت کبھی تھی ہی نہیں، کیوں آخر کیوں آپ کو میری پرواہ نہیں ہوئی کبھی؟ عیسیٰ خان کی آپ کی نظر میں کبھی اہمیت تھی ہی نہیں؟ میں یہ بات ہر بار بھول جاتا ہوں، میں اپنی ہی قسم توڑ بیٹھتا ہوں۔ وہ پاگل سا ہوتا دبا دبا چلایا، نیلی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئیں، سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں جگر، میری بات۔ وہ مزید کچھ بھی سنے کال کاٹ گیا۔ جی چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے۔ اپنے پیچھے آتی عائرہ کو بنا دیکھے تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ عائرہ حیرت زدہ سی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ رو رہا ہے۔ اس نے سسکی سنی تھی مگر بے یقینی تھی۔ وہ ہر وقت کھلکھلانے والا انسان کس غم میں مبتلا تھا؟ وہ بے چین سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ یونی سے نکلتا روڈ پر آ گیا تھا، پھر ایک جگہ گاڑی روک کر اسٹیئرنگ پر سر رکھتا شدت سے رو پڑا۔ وہ اپنے فیانسی کا نمبر دیکھتی تذبذب کا شکار رہی۔ کیا اس سے بات کرنی چاہیے؟ وہ جو بنا ملے بیٹھے بٹھائے شادی کے لیے پرشوق ہو گیا تھا، اسے سمجھا دے تو شاید وہ سمجھ بھی جائے۔ پریسا نے سمجھا دیا تھا پوروا کو بلوا لے گی، انکل بھی مجبوری ظاہر کر گئے تھے، مگر اس کا کیا؟ وہ اندیکھے لوگوں میں اسٹڈیز چھوڑ کر چلی جائے، کیسے رہے گی وہاں اور کیسے لوگ ہوں گے؟ اسے پوروا کی فکر تو تھی، مگر اندر سے کہیں وہ خود بھی ڈری ہوئی تھی۔ رات پوری طرح پھیل چکی تھی۔ وہ دبے پاؤں ٹیرس پر آئی تاکہ کال کر سکے۔ ہمت کر کے کال ملائی، نروس سے لرزتے ہاتھوں سے موبائل کان سے لگایا۔ بیل جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ آج وہ اپنے لیے ہمت کر رہی تھی۔ ہمیشہ ڈیٹس کے لیے خطرناک کام کیے تھے، مگر آج کی یہ کال سب سے خطرناک کام لگ رہا تھا۔ وہ بے چین سی ٹیرس پر ٹہل رہی تھی۔ کال جا رہی تھی مگر اٹینڈ نہیں ہوئی۔ وہ لگاتار کوشش کرتی رہی، اور جب وہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ شاید وہ سو رہا ہو، اس کی کال کاٹ دی گئی۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا، یعنی وہ جاگ رہا تھا اور کال جان بوجھ کر کاٹی گئی تھی۔ دانت کچکچا کر وہ جی بھر کر غصہ ہوئی۔ 2-3 مرتبہ مزید کوشش کے بعد جب کال ملانے پر نمبر بزی ملا تو وہ بے بسی سے اپنی جگہ کھڑی خود کو کوستی رہی۔ پہلے ہی رابطہ کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ اپنے منگیتر کے بارے میں ہی اسے کچھ علم نہیں۔ سرد آب بھر کر پلٹتی وہ کمرے میں جانے کا ارادہ کر کے ابھی آگے بڑھ رہی تھی کہ بالکنی سے کسی کے بولنے کی ہلکی آواز سنی۔ آنی اور انکل کے روم کی بالکنی ٹیرس کے دائیں طرف ذرا سے فاصلہ پر تھی۔ آواز ہلکی تھی مگر واضح تھی۔ پریحان نے رات کے اس وقت ایسی رازدارانہ آواز پر متجسس ہو کر کان لگائے۔
بات کو سمجھو، یہ ضروری ہے، حدیر صاحب کو ہی جلدی ہے، ورنہ میں… دیکھو یہ مجھے بھی برا لگ رہا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، کیا کروں میں؟ پریحان سے ضرور بات کر لیتا وہ، مگر وہ کبھی نہیں مانے گی۔ انکل کی بات پر حدیر نام سن کر وہ ڈھٹکی، شاید وہ کال پر بات کر رہے تھے یا پھر آنی سے۔ وہ نہیں جان پائی، ایسا لگتا تھا کسی کو سمجھا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں۔ الجھی ہوئی سی وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دماغ میں انکل کے کہے جملے گھوم رہے تھے، وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے اور کس سے بات کر رہے تھے۔ کتنی دیر اسی بات کو سوچتی وہ سو نہیں پائی۔ کروٹ بدل کر پوروا پر نظر پڑی، جو اپنے ازلی مخصوص انداز میں الجھی بے ترتیب سی ہوش و آواز سے بیگانہ سو رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس پر کھینچ کر چادر پھیلائی اور جھک کر شدت سے اس کے گال چومے۔ وہ کسمسا کر کروٹ بدل گئی۔ وہ بھی سب باتوں کو ذہن سے جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ان دونوں کو ہاسٹل لے جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا۔ پلوشے اور زرشے کا سامان ملازم گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ پورا گھرانہ ان کو روانہ کرنے کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ نصیحتیں اور ہدایتیں جاری تھیں۔ وہ مسکرایا۔ دریا اور درخشاں کا بھی یہی حال ہوتا تھا شروع میں، اب ان دو کی باری تھی۔ سب سے ملتے ہوئے دونوں خان آذر کے سامنے پہنچی تو پلوشے کو سینے سے لگا کر انہوں نے زرشے کے سر پر سرسری سا ہاتھ ٹکا کر سر ہلایا۔ وہ سر چکائے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ داور اور یاور کے علاوہ گلجان ہی اس کو لپٹ کر مل رہی تھی۔ اسے یہ بات بری طرح چبھی تھی۔ سرد نظروں سے باپ کو دیکھا وہ آگے بڑھ کر زرشا کو اپنے حصار میں لے کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کی محبت اور توجہ پر زرشا کی آنکھیں جھلملائیں۔ ہاسٹل کی کوئی ضرورت نہیں، آج کل لڑکیاں ہاسٹل میں بھی محفوظ نہیں۔ دریا اور درخشاں کے پاس چھوڑ دینا، وہاں پوری سیکیورٹی ہے، ایک ڈرائیور اور گاڑی ان کے لیے وہاں رہنے دینا۔ میں وہیں وارننگ دہراؤں گا جو ان دو کے لیے تھی۔ مجھے اگر کبھی شکایت ملی تو گردن اتار کر زمین میں گاڑ دوں گا، واپس نہیں لاؤں گا یہاں۔ آغا جان وہاں پہنچے، دونوں سے مل کر خانزادہ سے بولے۔ ان دونوں نے خوف سے آغا جان کو دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ خانزادہ کی بہنیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں کیسے رہنا ہے۔ خانزادہ نے اعتماد سے جواب دے کر ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیور کو دوسری گاڑی میں بھیج کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ پلوشا آگے اس کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح زرشا پوری چادر میں چھپی پیچھے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ پورے راستے وہ اس کے لیے ہی پریشان ہوتا رہا۔ خان آذر کا اس سے رویہ، اس کی گھر والوں سے جھجک اور چھپنا اسے دکھ میں مبتلا کرتا تھا، اور ایسا کرنے کی وجہ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے کئی بار خان آذر سے اس بارے میں بات کی تھی، مگر وہ اسے تمہارا وہم ہے کہہ کر ٹال گئے۔ مگر یہ اس کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ گلجان بنی میں آئی عورت تھیں تو ان کی بیٹی کا کیا قصور تھا؟ اپنے باپ کا گلجان اور زرشا سے نفرت آمیز رویہ اسے اپنے باپ سے دور کر رہا تھا۔ دریا اور درخشاں کا ویسے تو ننیال بھی شہر میں ہی تھا، مگر آغا جان کی ہدایت پر انہیں خانزادہ نے اپنے پرسنل اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیا تھا۔ 2 بیڈ رومز کا لگژری اپارٹمنٹ ان دو کے لیے ضرورت سے بڑھ کر تھا۔ اس بلڈنگ میں سیکیورٹی کا ٹائٹ سسٹم ہونے کے باوجود الگ سے سیکیورٹی کا انتظام بھی کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی بہت لوگوں سے دشمنیاں تھیں، تبھی آغا جان کے علاوہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہو پاتا تھا۔ انہیں وہاں پہنچا کر اس نے بمشکل 1 گھنٹہ تھکن اتاری اور وہاں سے واپس ہوا۔ پلوشے، مجھے یقین ہے تم دونوں اپنا خیال رکھو گی، بس وعدہ کرو زرشے کا بھی خیال رکھنا۔ آنے سے پہلے اس نے الگ سے پلوشا کو سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ اسے سب سے زیادہ زرشا کی فکر ستاتی تھی۔ موبائل پر میسج کی بپ پر اس نے میسج اوپن کیا۔ پلیز کال اٹینڈ کرو، مجھے تم لوگوں کا رویہ تکلیف دے رہا ہے، معافی نہیں مل سکتی کیا؟ اس میسج کو پڑھ کر بے ساختہ لب بھینچ کر موبائل سیٹ پر پھینکا اور سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کی۔ اس کی تھکن کا خیال کر کے ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ نہیں موسیٰ، اتنی آسانی سے نہیں معافی ملے گی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ پہلی بار جب کال آئی تھی تو وہ بے ساختگی میں اٹینڈ کر گیا تھا، مگر دوبارہ یہ غلطی نہیں دہرانے والا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر اسے کال پر ہی سب میسر آ جائیں گے تو کبھی نہیں لوٹے گا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب ہنستا مسکراتا زندگی سے بھرپور موسیٰ یکدم چپ سا ہو گیا تھا۔ جانے ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ بار بار پوچھنے پر بھی ٹالتا رہا، اور ایک دن اچانک ہی سب کے درمیان شادی کی خواہش ظاہر کر بیٹھا تھا۔ ہاں تو کرو شادی، ضرور کرو، میں نے تمہارے لیے پلوشے کا سوچا ہوا ہے، آغا جان خوشی سے بولے۔ اسے اور موسیٰ دونوں کو ہی جھٹکا لگا تھا، اسے اس لیے کہ اس کی نظر میں ابھی چھوٹی تھی، اور موسیٰ کو اس لیے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ جب کہ باقی سب خوش ہوئے تھے، شاید پلوشا بھی۔
نہیں آغا جان، میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری یونی فیلو ہے، اچھے گھر کی لڑکی ہے، اور تو نکلے نا تم بھی باپ جیسے۔ تم لوگ اس لیے تو پڑھنے جاتے ہو، غیرت مر گئی ہے تم لوگوں میں۔ منہ اٹھا کر پسندیدگیاں بتانے بیٹھ جاتے ہو۔ اپنے باپ سے کہو لے جائے رشتہ، اسے تو ویسے بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ آغا جان بھڑک کر بولتے اٹھ کر چلے گئی تھی۔ ثنا بیگم خفت سے سرخ چہرہ لیے ناراض نظر خان زوار پر ڈال کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کچھ وقت پہلے کا خوشگوار ماحول موسیٰ کی بات نے سناٹے میں بدل دیا تھا۔ اسے خان زوار نے سمجھانا چاہا اور شاید وہ مان جاتا، مگر ثنا بیگم اس کے لیے ڈٹ گئیں۔ آغا جان نے بس طنزیہ نظر خان زوار پر ڈالی تھی، گویا جتاتے ہوں ایک شہری ماڈرن اور پڑھی لکھی بیوی لانے کا نقصان دیکھو۔ ثنا بیگم میں خانی بیگم جیسا رکھ رکھاؤ اور دبدبا نہیں تھا، نہ ہی آغا جان کے فیصلوں پر سر جھکانا آتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ہر فیصلہ کے لیے اسی طرح سب کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور پھر موسیٰ کی شادی ہو گئی تھی۔ آمنہ پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر اسے اپنی مرضی سے لانے والے موسیٰ کا رویہ اس سے عجیب سا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ ثنا بیگم کی انا جیت گئی تھی۔ آغا جان کو غلط فیصلے کا نتیجہ جتانا تھا۔ خان زوار کو ناراضگی دکھانا مقصود تھی اور باقی سب کا اس کی زندگی سے لینا دینا نہیں تھا، لیکن خان زادہ کو پرواہ بھی تھی اور فکر بھی۔ موسیٰ محبت کرتے تھے نا، اپنی مرضی سے پورے گھر کے خلاف لائے ہو اسے، پھر یہ سرد اور ذلت بھرا رویہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اس کے درست لہجے میں پوچھے جانے والے سوال پر وہ تمسخر سے ہنستا اسے حیران کر گیا۔ محبت؟ میں نے ایسا کب کہا تھا جگر؟ یہ بس شادی ہے، وہ بیوی ہے، اور محبت تو کوئی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اذیت تھی، وہ اذیت میں تھا اور آمنہ کو بھی اذیت میں رکھے ہوئے تھا۔ خان زیادہ شاک رہ گیا تھا اس بے حسی پر، وہ الجھ گیا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تو وہ ماضی سے نکلا۔ شام کا سایہ پھیل چکا تھا۔ سامنے روشنیوں میں چمکتا خوبصورت مگر چھوٹا سا گھر تھا۔ ہارن پر گیٹ کھولا گیا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی اندر جا کر رکی۔ گاڑی سے نکل کر اندر بڑھتے ہوئے اسے آمنہ کا مرا ہوا چہرہ یاد آیا تھا، جو بالکل ویسا تھا جو اس کی زندگی میں ہوا کرتا تھا، سرد، زرد اور خالی خالی سا۔ یار ایسے اچانک کیوں؟ کیا تم نے اپنے فیانسی سے بات کی یا اس سے ملی ہو؟ وہ سالوں سے سویا ہوا انسان اچانک جاگ کر شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی ساری بات سن کر ریما اور منال منہ کھولے بیٹھی تھی۔ مرحا نے حیرت سے پوچھا، پتہ نہیں، میں نے کالز بھی کی، وہ اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ میری ڈگری کا بھی کہہ دیا، بعد میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آنی نے بات کی میرے انلاء سے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکا وزید ہے۔ آج یا کل شاید وہ لوگ آئیں باقاعدہ تاریخ طے کرنے۔ اب کہا ہے آنی کو کہ ایٹ لیسٹ پوروا کے 10th کے ایگزامز کے بعد کی ڈیٹس رکھیں۔ میں تو گئی بھاڑ میں، وہ بیزاری سے بنا سانس لیے بولتی چلی گئی۔ آج کل اس کا مزاج ویسے ہی خراب رہنے لگا تھا، اچانک شادی اور اس پر منگیتر صاحب کا رویہ، اب تو پڑھنے سے بھی دل اٹھ رہا تھا۔ یار سیریسلی سیڈ فار یو، بٹ میں تو تم سے تفصیلی بات کرنے والی تھی کہ حدیر سے بات کیوں کی اور ملنے تک چلی گئیں۔ جانتی ہو نا میں اس کے لیے کیا فیلنگز رکھتی ہوں، اینڈ ہی از جسٹ مائن۔ منال نے بال چھٹک کر کہا تو پریان نے ناک چڑھائی۔ ایکسپلین کر چکی ہوں منال کہ وہ سب مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں نے انٹینشنلی تمہارے مسٹر پرفیکٹ کا نمبر نہیں لیا تھا، انفیکٹ میں خود شاک تھی اسے سامنے دیکھ کر۔ وہ چڑچڑے لہجے میں بولی۔ منال کا بار بار وہ سب کہنا زہر لگ رہا تھا۔ آئی نو، تبھی لڑائی نہیں ہوئی ہماری۔ تم نہیں جانتی وہ کون ہے، سو آئی ایم پوزیسو فار ہم۔ اینی ویز اب تو ٹینشن ہی نہیں، تمہارا فیانسی جاگ ہی گیا سالوں بعد۔ منال لاپرواہی اور شرارت سے بولتی اسے مزید غصہ دلا گئی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ سب جانتی تھی حدیر کے معاملے میں منال ایسے ہی اجنبی بن جاتی تھی۔ کچھ وقت سے اکلوتا کرش چلا آ رہا تھا اس کے لیے تو پاگل ہو جاتی تھی، اب بھی صرف شادی کا سن کر تھمی تھی، جبکہ پریان کا دماغ اس رات انکل سے سنی باتوں پر جا رکا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہوئی کہ شاید حدیر کو انکل جانتے تھے، اور اگر اس نے وہ سب بتا دیا تو۔ پریان ہم کب سے کچھ پوچھ رہے ہیں، ہوش میں آ جاؤ۔ میرا کے اونچی آواز میں پکارنے پر وہ خیال سے چونکی اور سوچیں جھٹک کر متوجہ ہوئی۔ یار کچھ بتاؤ تو صحیح، اب دیکھا کیا اپنا فیانسی کیسا دکھتا ہے، پرسنالٹی کیسی ہے، نام کیا ہے؟ ریما کے متجسس پرشوق سوالات پر وہ بھی چونک گئی۔ اس نے تو اب بھی نہ آنی سے نام پوچھا تھا، نہ دیکھا تھا، نہ ہی ملی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، انکل کا حدیر کی بات کرنا۔ اسے یکدم جیسے کوئی خیال آیا، حدیر صاحب کو ہی جلدی ہے، ورنہ میں، دیکھو یہ مجھے بھی برا لگ رہا ہے لیکن میں مجبور ہوں۔ کیا کروں میں؟ پریان سے ضرور بات کر لیتا، مگر وہ کبھی نہیں مانے گی۔ اسے
انکل کی بات یاد آئی جو یقیناً وہ آنی سے کر رہے ہوں گے۔ حدیر کو کیا جلدی تھی؟ شادی کی؟ وہ چونکی۔ اسے ایک بار پھر سے خیالوں میں گم دیکھ کر وہ تینوں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اٹھتی وہاں سے جا چکی تھیں۔ فریحان نے جلدی سے موبائل نکال کر حدیر کا نمبر ڈھونڈا مگر وہ ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے فیانسی کے نمبر پر میسج لکھ کر سینڈ کیا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اٹس ارجنٹ پلیز۔ میسج سینڈ ہو چکا تھا۔ وہ منتظر ہی رہی مگر جواب نہیں آیا۔ اس نے لب بھینچے۔ عجیب رویہ تھا اس کا۔ شادی کی جلدی تھی مگر بات کرنے پر اعتراض تھا۔ وہ زچ ہو گئی تھی، الجھ کر رہ گئی تھی۔ ڈیٹس فائنل کرتی ہیں۔ نیکسٹ منتھ کے مڈ میں پوروا کے ایگزامز ہیں اور اس کے فوری بعد میری شادی۔ فریحان کے کیے دھماکہ سے ریما کا منہ کھلا رہ گیا۔ 3 دن بعد وہ یوں نہیں آ رہی تھی اور ساتھ یہ بھی بتا رہی تھی کہ اب نہیں آئے گی۔ اچانک شادی؟ اور ابھی سے کیوں لاس کر رہی ہو اسٹڈیز کا؟ سب کیسے ریکور کرو گی؟ آلریڈی 3 دن بعد آئی اور اب کہہ رہی ہو آگے بھی نہیں آنا۔ ریما کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے مگر اس کا پھولا ہوا منہ بتا رہا تھا کہ سچ ہے۔ آنی چاہتی ہیں، یہ سیمسٹر ابھی سٹارٹ ہوا ہے تو فریز کروں شادی کی وجہ سے؟ وہ بیزاری سے ریما کو یوں نہیں نہ آنے کی وجہ بتا رہی تھی۔ بٹ یار اٹس جسٹ سٹارٹ، ابھی تو پورا منتھ رہتا ہے شادی کے لیے۔ 1.5 ویک آپ لے لینا، شادی کے بعد سب ریکور کر لینا۔ سیمسٹر کیوں فریز کروا رہی ہو؟ ریما تو اس کی بات پر چیخ اٹھی تھی۔ آنی سے کہہ کر دیکھنا کیوں کرنا ہے فریز؟ شی وانٹ می ٹو بی اے ٹپیکل ہاؤس وائف۔ ان کے خیال میں شادی کے بعد بھی کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے نیو فیملی سٹائل اڈاپٹ کرنے میں، گھر میں جگہ بنانی ہے، ہسبینڈ کے دل میں جگہ بنانی ہے، بلا بلا۔ وہ ناک چڑھا کر بتا رہی تھی۔ جب سے ڈیٹس فائنل ہوئی تھیں ذہنی طور پر وہ کافی ڈسٹرب تھی اور اوپر سے آنی روزانہ بٹھا کر ایسی باتیں سمجھا کر ڈرا رہی تھی۔ اب تو اسے یقین ہونے لگا تھا کہ سسرال بہت خطرناک جگہ ہوتی ہے۔ رہی صحیح کسر اس بات نے پوری کر دی تھی کہ وہ اپنے ہی فیوچر ہسبینڈ سے انجان تھی۔ ریما خاموش ہو گئی۔ تو ابھی سے یوں نہیں آنا کیوں چھوڑ دیا یار؟ کچھ توقف کے بعد وہ پھر اسی بات پر آن رکی تھی۔ اسے تو فریحان کا یوں اچانک شادی کرنا اور اس پر اچانک سیمسٹر فریز یونی سے آپ یہ سب ٹھٹکا رہا تھا۔ آنی اکیلی سب تیاریاں نہیں کر سکتی، پوروا چھوٹی ہے اور ایگزامز بھی ہیں سر پر۔ میرے لیے کافی شاپنگ کرنی ہے اور پوروا کے لیے بھی۔ میں تو آج آئی تھی کہ تمہیں بتا دوں گی اور ہیلپ بھی چاہیے شاپنگ کے لیے۔ روزانہ آنی مجھے لے کر سارا دن مارکیٹس چھانتی ہیں، پوروا اکیلی گھر پر ہوتی ہے۔ کافی ڈسٹرب ہو رہی ہے وہ اور میں ٹائم بھی نہیں دے پا رہی اسے۔ میرا منال کہاں غائب ہے؟ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ ریما نے سر ہلایا۔ میں کروا دوں گی ہیلپ، ابھی سیمسٹر کا سٹارٹ ہے اس لیے دونوں ایک ساتھ چلی گئیں دودھیال سے ملنے۔ ایریا بھی ایک ہی ہے ان کا، کچھ دن تک آ کر ہمیں جوائن کر لیں گی، ڈونٹ وری، سب ہو جائے گا۔ آئی ونڈر اتنی جلدی کیا تھی کہ اچانک ہی شادی؟ آئی تھنک کوئی اور ہی بات ہے، تمہارے فیانسی نے یوں اچانک شادی میں ہی کیوں انٹرسٹ شو کیا جبکہ تم کبھی ملی بھی نہیں؟ میٹنگ ارینج کرتا یا کال؟ ریما کی بات پر وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ ذہن تو اس کا بھی الجھا ہوا تھا۔ ایگری ریم، وہ میٹنگ کا کہہ دیتا، کال کرتا، بات کرتا، اور میرے انلاز نے بھی کبھی شادی کی بات نہیں کی۔ انفیکٹ میرا تو ان سے 1-2 بار شادیوں پر ہی ملنا ہوا ہے۔ اب اچانک ہی ان لوگوں نے انکل کو فورس کیا کہ شادی کریں۔ آئی تھاٹ کوئی ایشو ہوگا بٹ کیا بات نکلتی ہے کہ لڑکے کی ضد ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ فریحان نے کھل کر ریما کو اپنی پریشانی بتائی۔ یار تو تم لڑکے سے ہی بات کر لو، اپنی فیانسی کو سمجھاؤ، کیا ہڑبڑی مچا دی ہے اس نے؟ حد کی تعریف نکلی جا رہی ہے کیا جو جلدی ہے اسے؟ ریما کے مشورہ پر اس کا غم پھر سے تازہ ہو گیا۔ پہلے آنی کہتی تھی تو میں نے بات نہیں کی، اب میں نے نام، نمبر، ورک پلیس وغیرہ کی انفو لینا چاہی تو آنی ٹال مٹول کر رہی ہیں۔ انہیں یہی شک ہے میں کوئی گڑبڑ کروں گی۔ نام سنا ہے سب ہادی کہہ رہے ہوتے ہیں، اب اس نام سے کہاں ڈھونڈوں اسے؟ میسیج کالز اگنور کر رہا ہے، پھنس گئی ہوں میں تو۔ وہ سر پر اپنا سٹالہ ٹھیک کرتی منہ بنا کر بول رہی تھی۔ ریما نے کندھے اچکائے، گویا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یونی سے فری ہونے تک دونوں یہی بات ڈسکس کرتی رہیں اور فریحان کا اتنے دن بعد پھر سے دماغ حدیر پر جا رکا مگر وہ یہ ذکر ریما سے نہیں کر پائی۔ بغیر کسی ثبوت کے وہ حدیر کو اپنا فیانسی نہیں کہہ سکتی تھی اور منال کو ذرا بھی اندازہ ہو جاتا تو وہ الگ سے عدالت لگا لیتی۔ ریما سے ہیلپ کی بار بار ریکویسٹ کر کے وہ ریلیکس گھر پہنچی۔ آنی شاید مارکیٹ سے لوٹی تھیں۔ کھانا گرم کر کے دیتے ہی روم میں ریسٹ کرنے چلی گئیں۔ پوروا کچھ دیر پہلے سکول سے آئی تھی مگر پچھلے کچھ دن سے وہ آتے ہی اکیلی کھانا کھا کر روم میں بند ہو جاتی تھی۔ اس نے بددلی سے کھانا کھایا اور جا کر ریسٹ کے لیے سوئی اور آنکھ لگ گئی۔ کتنے دنوں کی بے چینی اور پریشانی سے سویا بھی نہیں جا رہا تھا۔
وہ عیسیٰ کے ساتھ آئس کریم پارلر آئی ہوئی تھی۔ آئس کریم کے پیالے سامنے پڑے تھے۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ عائرہ نے چور نظروں سے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جینس پر بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، گلے میں گلاسز لٹکا رکھے تھے، نیلی آنکھوں میں گہری سوچ کے سائے تھے۔ اس روز اچانک کسی کال کے بعد اس کا یوں چلے جانا کئی روز عائرہ کو پریشان رکھے رہا تھا، مگر عیسیٰ کافی دن غائب رہا اور پھر اچانک ایک دن یونی میں نظر آیا تو بظاہر نارمل تھا، مسکرا کر سب جاننے والوں کو ہائی فائی دیتا، گاگلز لگائے، بوکاٹی کو ڈرفٹ دے کر شور مچاتا ہوا شوخ سٹائلش سا، جانے ایسا کیا چھپا رہا تھا جو اونچی اونچی کہہ کے لگاتا اور اپنے گرد اتنا شور کیے رکھتا کہ عائرہ کو اسے پکارنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر آج کے دن وہ یونی آف ہوتے ہی اچانک اس کے سامنے آن رکا، آئس کریم کی آفر کی اور جواب سنے بنا ساتھ لی آئس کریم پارلر پہنچ گیا، اور تب سے اب تک وہ خاموش ہی بیٹھا تھا۔ آئس کریم پگھل رہی ہے آپ کی، اس کی بات پر وہ چونک کر سیدھا ہوا اور مسکرایا۔ ویسے آج یہ اچانک آئس کریم؟ عائرہ نے مسکرا کر اسے خیالوں کی دنیا سے نکالنا چاہا۔ عیسیٰ نے بے اختیار اس کے چہرے پر نظر جمائی، خوبصورت چہرے پر نرم مسکراہٹ اور سنہری آنکھوں میں نرمی کے ساتھ ایک اور جذبہ بھی تھا، محبت کا، پسندیدگی کا۔ اس بار کھل کر مسکرایا۔ یہ سوری ہے، اس دن چھوڑ کر گیا تھا اچانک، خود پر غصہ کرنے کا حق تو نہیں دوں گا، لیکن وہ مخصوص مغرور انداز سے بولتا، آگے ہو کر ٹیبل پر بازو ٹکاتا، ہاتھ جوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر غصہ آیا تھا تو سوری، میں ایسا ہی ہوں، تھوڑا بدتمیز اور تھوڑا بد لحاظ سا۔ میرا یہ انداز برا تو لگا ہوگا تمہیں؟ اس نے سوالیہ نظر عائرہ کی طرف دوڑائی تو وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی، پھر رکی اور رک کر خود کو کوسا۔ عیسیٰ کے معاملے میں اس کا ایٹیٹیوڈ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ اگر برا لگا تھا تو، اگر یہ بات مزید قابل برداشت نہیں ہے تو یہ ہماری لاسٹ میٹنگ ہے، اپالوجائز ڈیو تھا، سو ہو گیا، میں بدل ہی نہیں سکتا خود کو، اس لیے اتنا سوشل ہو کر بھی میرے پاس جسٹ احمر اور حسن بچے ہیں، وہ عادی ہیں، ڈھیٹ ہیں، کیئر لیس ہیں، واٹ ایور۔ مجھے تو میرے اپنے بھائی نے برداشت نہیں کیا۔ آخری جملہ وہ تمسخر سے بولتا سر جھٹک گیا۔ عائرہ سمجھ نہیں پائی اسے کیا کہے، وہ جواب مانگ ہی کب رہا تھا، بنا رکے بولتا جا رہا تھا۔ وہ جس پر نخرہ جچتا تھا وہ کہہ رہا تھا اس کا نخرہ ناقابل برداشت ہے۔ عائرہ کسی ضروری بات کی طرح اس کے شکوے جیسی لاپرواہ باتیں سن رہی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ہر انسان کا اپنا مزاج ہے۔ عیسیٰ کے رک کر خود کو دیکھنے پر وہ اسی نرمی سے بولتی اس انازادے کو متوجہ کر رہی تھی۔ سنو، یہ جیسے تم مجھے نرمی سے ڈیل کر رہی اور کسی بات کا برا نہیں مان رہی، خواہ مخواہ پسند آ جاؤ گی۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولتا عائرہ کو حیران کر گیا۔ وہ سٹپٹا کر نظر گھما گئی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے میں فیکنگ کر رہی ہوں تو ایسا نہیں ہے عیسیٰ، جو فیل کیا وہی کہہ دیا۔ کچھ سنبھل کر اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تو پگھل چکی آئس کریم کا کپ سائڈ پر کرتا وہ سر ہلا گیا۔ عیسیٰ خان کہو اور اچھی بھی مت بنو، اچھی ہو تب بھی نائس شو نہیں کرو۔ آر یو ڈن؟ وہ سنجیدگی سے بولتا، آخر میں آئس کریم کا پوچھ کر جانے کا اشارہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آسانی سے نہ کھلنے والا انسان تھا، لڑکی ذات پر اعتبار نہیں تھا اسے۔ عائرہ کی نرمی اچھی لگ رہی تھی، مگر ماضی کا ایک سبق کافی تھا سنبھل کر رہنے کے لیے۔ عائرہ خفت زدہ سی اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لی۔ آؤ ڈراپ کر دیتا ہوں نا؟ عائرہ کو گاڑی کی سائڈ سے نکل کر آگے بڑھتا دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ نہیں تھینکس، جب آپ کسی کے نائس بیہیویئر سے الرجک ہوں تو اس بات کا حل ہوتا ہے ڈسٹینس رکھیں اور ریلیکس رہیں۔ وہ مسکرا کر ہی بولی تھی، مگر لہجہ بتا رہا تھا اسے عیسیٰ کا مرضی سے دوستانہ رویہ اور پل میں اجنبیت والا انداز برا لگا تھا۔ وہ اس بار کندھے اچکا کر بے نیازی نہیں جتا پایا۔ اور کبھی کبھی اس کا علاج ہوتا ہے کلوز رہو اور اچھے لوگوں کی عادت ڈال لو۔ بائی دا وے، میرے ساتھ آئی ہو تو میرے ساتھ ہی جاؤ گی، گھر نہیں جانا تو یوں نہیں لے جاؤں گا، یہاں سے تم ایسے نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی دھونس جما کر بولتا گاڑی میں بیٹھا، پارکنگ سے گاڑی نکال کر روڈ پر لاتا، روک کر مرر نیچے کر گیا۔ انداز ایسا تھا کہ وہ مزید بحث نہیں کر پائی اور خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ یونی یا گھر؟ گاڑی روڈ پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں ایڈریس، اب اس ٹائم یونی میں جا کر کیا کروں گی، ڈرائیور بھی جا چکا ہوگا۔ اس نے بمشکل ناراضگی کو کنٹرول کر کے اسے ایڈریس بتایا۔ وہ بے نیازی سے باقی ساری بات اگنور کیے گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر آدھے گھنٹے تک اسے گھر تک لایا۔ تمہاری کافی ڈیو ہے، اگر پلانا چاہو تو پلا دینا، ورنہ گڈ بائے۔ اس کے نکلنے کے بعد وہ اپنی وہی بات دہراتا اسے جتا کر بولا، اور جواب سنے بنا گاڑی ہوا کی سپیڈ سے آگے بڑھا گیا۔ عائرہ روڈ پر آگے موڑ کاٹتی اس گاڑی کو تکتی، اس کی الجھی شخصیت کو
سوچ کر رہ گئی، وہ جو قریب ہونے سے روکتا بھی تھا اور پھر بلاتا بھی تھا۔ وہ آندھی طوفان بنا حویلی میں داخل ہوتا مردان خانے میں پہنچا۔ سامنے خان یوسف کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی پھر کوئی بات اس کے مزاج کے برخلاف ہوئی ہے۔ جلدی سے الوداعی کلمات کہتے سب کو رخصت کیا، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کب ضبط کھو کر سب کے درمیان چیخ اٹھے۔ آپ نے ان کو صاف انکار نہیں کیا تھا آغا جان؟ آخری فرد وہاں سے نکلا ہی تھا کہ وہ دبا دبا چلایا، کیا ہوا ہے خان؟ آرام سے بیٹھو، بات کرتے ہیں، داد بخش پانی پلاؤ خانزادہ کو۔ خان یوسف نے نرمی سے اسے کہتے ہوئے ملازم کو آواز لگائی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا وہ ابھی حویلی پہنچے اور سیدھا یہیں آ گیا۔ وہ واحد تھا جو کبھی کبھی خان یوسف کو بھی گھبرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ کیا آپ نے میرے کہنے کے باوجود انکار نہیں کیا اس رشتہ سے؟ ایک طرف صوفہ پر بیٹھ کر وہ ضبط سے بولا۔ آنکھوں میں تیش کی سرخی نے خان یوسف کو ٹھٹکایا۔ داد بخش پانی کا گلاس لا کر اس کے سامنے کر گیا۔ نہیں چاہیے پانی، شکل گم کرو، وہ دھاڑا۔ داد بخش کے ہاتھ کپ کپ آئے، پھرتی سے پیچھے ہوا۔ کیا ہو گیا خان؟ اتنا غصہ کیوں کرنے لگے ہو؟ خان یوسف اس کا سوال ٹال رہے تھے، پریشانی سے اسے دیکھا جو کچھ زیادہ بگڑتا جا رہا تھا۔ آغا جان جواب دیں مجھے، غصہ کو چھوڑیں، ڈیم اٹ۔ میرے آفس میں آ کر وہ لڑکی مجھے وقت دے رہی ہے کہ میں سٹریس نہ لوں اور شادی کے لیے جتنا چاہے ٹائم لے سکتا ہوں۔ ہو دا ہیل از شی؟ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے اس تھرڈ کلاس ٹپیکل خاندانی لڑکی سے پتہ چلا ہماری منگنی ابھی نہیں ٹوٹی اور نہ ہی ٹوٹے گی۔ یہی ویلیو ہے میری؟ وہ غصے سے چیختا پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے تو کبھی خان یوسف کا حکم نہیں مانا تھا، پھر ایک ناپسندیدہ لڑکی آ کر یہ سب کہنا آگ لگا گیا تھا۔ اس کے چیخنے چنگھاڑنے کی آواز زنان خانے تک پہنچی، سب کو پریشان کر گئی۔ خان ناظر جو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، پریشانی سے اٹھ کر وہاں پہنچے۔ تم نے کہہ دیا وہاں شادی نہیں کرنی، بات ختم۔ اتنے لوگوں میں زبان دی تھی، اب اچانک ہی رشتہ نہیں توڑ سکتا میری جان۔ میں سنبھال لوں گا اپنے آغا جان کو وقت تو دو۔ میں خان زوار کو کہہ دوں گا آئندہ تمہارے آفس میں نہ جانے دے۔ وہ نرمی سے بولتے اسے پرسکون کرنے لگے۔ داد بخش اب بھی پانی کا گلاس پکڑے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ خان یوسف نے اس سے پانی کا گلاس پکڑ کر اس کے سامنے کیا، جو سختی سے لب بھینچے بیٹھا تھا۔ خان ناظر ایک طرف صوفہ پر ٹک گئے۔ خانزادہ نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور رخ موڑ لیا۔ پانی کا گلاس تھام کر ایک ہی سانس میں پی کر ٹیبل پر زوردار آواز سے رکھا اور گہرا سانس بھرا۔ وہ میرے سامنے نہ آئے دوبارہ، میں بتا نہیں سکتا، مگر میرے پاس وجہ ہے اس رشتہ سے انکار کی۔ ہینڈل دیم اور آئی ول ہینڈل پراپرلی، وہ غصہ دبا کر بولا۔ خان یوسف نے سر ہلایا اور فکر مندی سے اسے دیکھا۔ رشتہ توڑنا ہی تو مشکل تھا۔ انہیں لگا وہ کچھ وقت تک قبول کر لے گا، مگر اس کا مزاج بگڑ رہا تھا اب۔ داد بخش خالی گلاس پھر سے بھر لایا تھا۔ کھانا نہیں کھاؤں گا کیا میں؟ بس پانی پلاتے رہو۔ اس نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے جھڑک دیا۔ اس بار وہ گلاس اٹھا کر واقعی شکل گم کر گیا۔ سمجھا دوں گا، تم جانتے ہو مجھے یہ جلدی کیوں ہے؟ داور کی بیوی علاج کے بعد بھی بچوں سے محروم ہے۔ یاور کی بیوی کا جانے ڈاکٹر کیا کیا مسئلہ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی بچے اس کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ مجھے یہ سب باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک وہ گستاخ جس نے ہٹ دھرمی سے انجان لڑکی سے شادی بھی رچائی اور سنبھال نہیں پایا، لڑکی بچے سمیت مر گئی، اور وہ خود حویلی چھوڑ کر جانے کہاں جا چھپا ہے۔ خان یوسف آہستگی سے بولتے اپنی مجبوری بیان کرنے لگے۔ موسیٰ کے ذکر پر تلخی سے سر جھٹکا۔ خانزادہ نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ میں اپنا وارث دیکھے بنا مر جاؤں گا، بس یہی شوق کھائے جا رہا ہے، یہی مجبوری ہے مجھ بوڑھے کی جو تمہیں مناتا پھر رہا ہوں۔ وہ گھما پھرا کر پسندیدہ ٹاپک پر آ ہی گئے تھے۔ آپ اور آپ کے شوق، اللہ دے گا ان دونوں کو بھی انشاءاللہ۔ رہی بات میری، تو میں نے شادی سے انکار نہیں کیا جو آپ یوں پریشان ہو گئے۔ وہ بیزاری سے بولتا جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خان یوسف کے اندر جیسے نئی امید جاگی تھی۔ پھر دریا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ درخشاں کا اپنی خالہ کے ہاں ہو چکا رشتہ۔ دریا کا بھی ننیال سے ہی رشتہ آیا ہے۔ مجھے تو بالکل پسند نہیں وہ خاندان۔ ایک لڑکی دے دی بہت ہے دریا کو تمہارے لیے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولے تھے کہ وہ ٹوک گیا۔ آغا جان اتنی پھرتی کی ضرورت نہیں، میرے لیے کیا دنیا کی ساری لڑکیاں حرام ہیں جو یہیں ارد گرد گھومتے رہتے ہیں؟ دریا کا جو رشتہ ہے وہیں کریں، بہتر جگہ ہے۔ ناک چڑھا کر بولتا وہ جانتا تھا لڑکا دریا کا ماموزاد اور کلاس فیلو ہے، دونوں ساتھ میڈیکل پڑھ رہے تھے۔ یقیناً دریا بھی اس رشتہ میں انٹرسٹڈ ہوگی، تبھی رشتہ آیا تھا۔ مگر خان یوسف کا دماغ گھوم جاتا تو چاہے کچھ ہو جائے وہ خانزادہ سے ہی شادی کر دیتے۔
कर दूंगा, सबका ही कर देता हूँ। तुम आज़ाद रहो, तुमने हमें ऐसे ही टालते रहना है मेरा वारिस। खान यूसुफ फिर से शुरू हो चुके थे। वो नाक चढ़ाकर वहां से चला गया। खान नासिर को उसने नज़रअंदाज कर दिया था। वो नोटिस कर रहे थे इसका रवैया उनसे बदल रहा था, जाने किस बात पर नाराज़ था। इससे बाद में बात करने का सोचकर वो खान यूसुफ की बात सुनने लगे, जिनके 2 घंटे खानजादा का बेटा और वारिस की हसरत में बात करते गुजर जाने वाले थे। इसकी आंख पूर्वा के जगाने पर खुली। बाहर मगरिब की अजानें हो रही थी। पूर्वा इसे उठाकर मुंह फुलाए वापस कमरे से निकल गई। इसे इसकी बचगाना हरकत पर बेपनाह प्यार आया था। कंधों तक आते बालों में उंगलियां चलाकर वो उठी। चेंज करके शावर लिया और नमाज पढ़कर किचन में झांका। आंटी खाना बना रही थी, जबकि पूर्वा वहीं टेबल पर बैठकर सेब खाती पैर झुला रही थी। बालों की ढीली पोनी बांधी हुई थी। ट्राउज़र और शर्ट पहने अपनी उम्र से भी छोटी लग रही थी। आनी की बहुत सारी हिदायत के बाद एक हल्का सा स्ट्रॉलर अब गले में लटका लेती थी। आनी, मैंने रेम से बात की है, वो कल आएगी, तो आपने जो क्राकरी का सामान लेना हो उसके साथ ले लेना। फर्नीचर का डिज़ाइन मैं ऑनलाइन देख लूँगी, बस अपने बेटी को वक्त दिया करूँगी, उसने आनी से कहकर खुद से दूर धकेलती पूर्वा के ज़बरदस्ती गाल चूमकर उसके गिर्द बाजू फैलाकर घेरा तंग किया। अच्छी बात है, मैं देख लूँगी, बस ड्रेसेस लेने के लिए लास्ट डेज में एक साथ चलेंगे। आनी ने प्यार से मुस्कुराकर दोनों को देखा। पूर्वा रुख मोड़कर सेब पुतर रही थी। चेहरे पर नाराज़गी के साथ आंखें भी नम कर चुकी थी। मेरे ट्वीटी ने हर वक्त एप्पल खा कर गाल भी वैसे कर दिए हैं, परिहान ने शरारत से हंसकर कहा और उसके गाल खींचे। मुझे तंग नहीं करें, आप तो खुश हैं ना, शादी हो रही है, किसी को मेरी परवाह नहीं है। मैं परिसा आपी के पास नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वो आधा खाया सेब वहीं टेबल पर पड़ी टोकरी में रखकर परिहान को पीछे धकेलती टेबल से उतरी और किचन से निकल गई। परिहान ने परेशानी से आनी को देखा। फिक्र मत करो, अब सेट है, टाइम दोगी तो ठीक हो जाएगी, वैसे भी बहुत धक्के खा लिए मार्केट्स के। अब अपनी स्किन केयर करो, रेस्ट करो और पूर्वा को वक्त दो। आनी ने इसका गाल थपथपाकर इत्मीनान दिलाया। वो ठंडी आह भरकर पूर्वा का रखा सेब उठाकर कुतरती बाहर निकली। टीवी लाउंज में सामने टेबल पर अंकल का मोबाइल पड़ा देखकर उसे एकदम हदीर के नंबर का ख्याल आया। अंकल के मुंह से जिक्र सुनने का मतलब वो जानते तो थे ही, और जानते थे तो नंबर भी होगा। वैसे तो उसे यकीन होने लगा था इसका फियांसी वही था। क्यों उसने अनजान लड़की को वक्त दिया, पैसे तक देने को तैयार था, यही वजह हो सकती थी। वकार साहब मगरिब नमाज पढ़ने मस्जिद तक जाते थे तो मिलने मिलाने वालों के साथ काफ़ी टाइम लग जाता था। उसने मोबाइल उठाकर अपने मोबाइल पर नंबर नोट किया और खड़े खड़े ही मैसेज भेज दिया। आपसे मिलना है मुझे, मंडे को आऊँगी आपके ऑफिस। मैसेज भेजकर उसने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कल का दिन वो पूर्वा के साथ गुजारना चाहती थी। संडे था, वो घर होती। कमरे में सामने ही पूर्वा बेड पर पड़ी रो रही थी। वो दिलगिरफ्ता सी इसकी तरफ बढ़ी, इसके पास बैठती, उसके बिखरे बाल सवार कर चूमने लगी। इसके रोने पर उसकी भी आंखें भर आई थीं। पूर्वा, ऐसे मत करो ना, पिया मजबूर है। उस नाम के फियांसी से भी बात करने की कोशिश की ताकि शादी रुकवा सकूं। अब बताओ और क्या करती मैं। परिहान की नम आवाज़ पर वह उठकर इससे लिपट गई। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगी रो रही थी। माँ बाप की कमी महसूस हो रही थी। बेबसी और बेचारगी भी चुभ रही थी। अगर इनकी माँ होती तो आज इस वक्त जल्दबाजी की शादी पर कभी ना मानती, या समझाती या इनकार कर देती। कुछ देर बाद वो पूर्वा को मनाने और चुप करवाने में कामयाब हो गई थी। आम लड़कियों की तरह पूर्वा शादी की तैयारी, न्यू ड्रेसेस या फंक्शंस के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो रही थी, और यही बात परिहान को उदास कर रही थी। बातें करते करते ही कितना वक्त गुजर गया। जब आनी ने डिनर के लिए दोनों को बुलाया, जाओ अपने मुंह हाथ धो लो, आनी परेशान होगी। पूर्वा के भीगे चेहरे और नम शहद रंग आंखों को देखते हुए उसे वॉशरूम में भेजा और अपनी भीगती आंखों को थपथपाकर आंसू रोके और मैसेज की वेब पर मोबाइल उठाकर देखा। नॉट मंडे, में बिजी हूँ, ट्यूसडे इज़ गुड। जवाबी मैसेज कुछ ही देर बाद इसके दोगलेपन पर दास्ती से या वो अनजान बन रहा था या फिर आनी ने कोई ओल्ड या रॉन्ग नंबर दे दिया था।